रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह करीम की शानों और उसकी हम्दो सना उसके जिक्र से अपनी बातचीत का आगाज करते हैं। जुमातुल मुबारक है। सवाल असल में बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में सारा दिन ये आता रहता है, उसकी तरफ बराह रास्त जाऊंगा कि क्या ज़री वीज़ों के अलावा जो है दूसरे वीज़े रेस्टोरेंट और मुख्तलिफ खुल चुके हैं। बड़े सारे बच्चे, बड़े सारे नौजवान सवाल करते हैं कि जनाब क्या मालिक के लेटर पर वीज़ा जो है उस पर मैं अपने पेपर्स बनवा सकता हूँ। तो ये बड़ा तवज्जो से सुनने वाला सवाल है। ये बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में ये सवाल मुसलसल आता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि बाजार में, मार्केट में पिछले 4-5 माह से, बल्कि 6 माह से जाली 2 नंबर फ्रॉड तरतीब से, बराए मेहरबानी ये सुन लीजिए बड़ी तवज्जो से, कि आपके अपने भाई आपको खुद हर तरह की तसल्ली देकर, सब्ज बाग दिखाकर मुसलसल लूटते जा रहे हैं। अच्छा, सिर्फ लूटना जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं है, लुट भी जाना और उसके बाद खुदा न खास्ता गर्दन का भी जो है वो कानून के शिकंजे में आ जाना, ये दोहरा नुकसान है। तो इसलिए बराए मेहरबानी बड़ी होशियारी से, बड़ी तवज्जो से इस बात को तवज्जो से सुन लीजिए कि ज़री वीज़े या ज़री मालकान भेड़, बकरी, गाय, भैंस, फिश फार्म, ज़री फार्म, गाय फार्म, इस तरह के मालकान के हवाले से कुछ पेरीफेरियाज में ये कवानीन जारी है, जिस पर 3 माह का आर्जी आदिया व्यामोनिश लीगल परमिट बन सकता है, बन रहा है कुछ पेरीफेरियाज में। लेकिन मेरे बच्चों ये बात ज़हन नशीन फरमा ले, बड़ा ठहर के आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, रुक के, ताकि आपको इस बात की समझ आ जाए। मुझे पता है कि आप जब 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल इधर रहते हैं तो एक फर्द, एक बच्चा जो 6 माह पहले आता है, वो एक जालसाज से 2-4 हज़ार यूरो लगा के वो जनाब वो बेहोशी रहता है और वो पाकिस्तान भी चला जाता है। पीछे से आपके घर वालों को भी तंग किया जाता है, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप सब कहते हैं वो तो कल गया था, तो वो वीजा लेके आ गया, तो तुम आप इतनी देर से क्या कर रहे हो। मेरे बच्चों, गुजारिश ये है कि मैंने आपको, वो कहते हैं ना रंग कुराना ये पावे पेंडा दूर दावे, रास्ता लंबा भी हो तो दुरुस्त रास्ते पर रहना हकीमो, दाना और अक्लमंद और फहमो फरासत रखने वाले लोगों का यही तौर और यही तरीका होता है। तो बड़े सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बेचारे रगड़े गए हैं 2000, 3000, 4000 यूरो लगाने के बाद पाकिस्तान तो चले गए, अपने मुल्क चले गए, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जिस मुल्क से थे वो चले गए, लेकिन वो बेचारे वापस नहीं आ सके। तो ये बराए मेहरबानी तवज्जो से सुन लीजिए कि अभी तक ताहाल नया कोदी का नास्तेफशी में बड़े सारे दूसरे जो काम है, रेस्टोरेंट से लेकर मुख्तलिफ दूसरे काम है, उनका अगर ये बड़ी तवज्जो से सुन ले कि नहीं है, यानी कि उनका नहीं है मामला। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी एक इलाके में, किसी एक पेरीफेरिया में अगर कुछ है और बन रहे हैं और बनते हैं और आपने भी कोशिश करनी है, तो मेरे बच्चों तवज्जो से सुन लीजिए, किसी एजेंट को अंदर डाले बगैर, किसी फ्रॉडिये वकील को अंदर डाले बगैर, आपके मालिक ने, आपके बॉस ने बराह रास्त पेरीफेरिया एप्लीकेशन करनी है, लेटर नहीं लेना। ये बराए मेहरबानी सुन लीजिए कि बड़े सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि चीटर्स ने, धोखेबाजों ने लेटर ले लिया, लेटर लेके फाइल को अलग साइड पे रख दिया, आपको ये चकमा दे दिया कि भाई आपके लेटर पर आपके ये पेपर बन रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। आपको धोखा देने के लिए, आपकी आंखों में मट्टी डालने के लिए वो लेटर आपका आपके मालिक से ले लिया जाता है, वो साइड पे रख दिया जाता है।
نشے کا 2 نمبر، مختلف معاملات کا، شادی کا اور مختلف لیٹر ساتھ لگا کے آپ کے پیپرز جمع کرا دیے جاتے ہیں، اور آن لائن سسٹم کی وجہ سے، الیکٹرانک اپلیکیشن کی وجہ سے وہ آپ کو آدیا پارامونی عارضی طور پر مل جاتا ہے۔ لیکن میرے بچوں، قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ اب اگر کسی نے 2 نمبر طریقے سے اپنے پیپرز جمع کرائے تو 5 سال کی پابندی کا اسے سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر 5 مسلسل سال، اگر 7 سال کے ثبوت بھی پورے ہو جاتے ہیں یا کسی قسم کے بھی اس کے پاس درست کوائف باس موجود ہے، ذریعہ ویزا موجود ہے کسی قسم کا، تو وہ ویزا اپنی اپلیکیشن تک نہیں کر سکے گا۔ یہ سزا ہے۔ تو اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، بچا کے رکھیں، اور ہرگز میرے بچوں اس طرح کا رسک نہ لیں جو ایک طرف سے تو آپ لٹ جائیں اور دوسری طرف سے آپ کی گردن بھی قانون کے شکنجے میں آ جائے، اور تیسرا نقصان خدا نخواستہ یہ نہ کر بیٹھیے گا کہ کہیں پھر وہ کہیں کہ ٹھیک ہے آپ پیپر بھی آپ کے پاس ہے، ثبوت بھی ہے، دلیل بھی ہے، لیکن یہ آپ نے 2 نمبر پیپرز جمع کرائے تھے، آپ پکڑے گئے ہیں، قانون نے آپ کو ثابت مجرم پا لیا ہے، اس لیے آپ 5 سال مسلسل پیپرز جمع نہیں کرا سکتے۔ تو یہ دوبارہ سن لیجئے کہ کسی قسم کا لیٹر لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ مالک نے پیریفیریا میں آپ کی وہ اپلیکیشن کرنی ہے۔ اگر براہ راست اپلیکیشن کرنے سے آپ کا ویزا ملتا ہے تو آپ وہ ویزا بھی لیں، قانونی بھی ہو، آپ کا حق ہے، لیکن آپ کا یہ حق نہیں کہ لالچ میں آ کر خدا نخواستہ چیٹر اور دھوکے باز آپ کا وہ رالیں ٹپکتا بچہ، آپ کا بھائی، آپ کا ساتھی، جس کو دنیا کا کوئی کام نہیں آتا، آپ کو لوٹنے کے لیے وہ 2-3 سبز باغ دکھائے اور آپ کو لوٹ کے وہ کوئی پیپر پرنٹ کر کے آپ کے سامنے رکھ دے، یہ آپ کا آدیا پارامونی ہے۔ اس سے بچنا ہے میرے بچوں۔ اچھا، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بچے سوال پوچھتے ہیں، آپ شہزادے سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا وہ جو عارضی طور پر 3 ماہ کا لیگل پرمٹ بنتا ہے اس پر کیا ہم سفر کرتے ہیں؟ میرے بچوں، سفر جب لیگل پرمٹ ہے تو اس پر سفر ہو سکتا ہے۔ اکثر و بیشتر ان 3 ماہ والوں پر 20 دن کا ایمرجنسی ٹور یونانی قانون نے لاگو کیا ہے۔ بڑی ساری قسم کے پیپر ہیں، بڑی ساری قسم کے لیگل پرمٹس ہیں، ان میں اب آپ جب یہ پوچھیں گے نا تو کیا اس میں سفر کر سکتا ہوں، تو میرے بچوں جو آن لائن آدیا پارامونی ہوتا ہے، اپلیکیشنز ہوتی ہیں، جو کسی قسم کا لیگل پرمٹ ہے، اس کا آپ نے اس وکیل سے پڑھنا اور پڑھانا ہے، سمجھنا ہے۔ کاغذ تو ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں نا، کاغذ کے اوپر جو تحریر ہے، جو قوانین ہے، وہ اصل میں آپ کو کیا راستہ دیتے ہیں، یہ بات سمجھنے کی ہوتی ہے۔ تو جب آپ پوچھتے ہیں جاوید صاحب اس پر کیا میں سفر کر سکتا ہوں، تو میں کس طرح آپ کو بتاؤں گا جب تک وہ آپ کا پیپر پڑھ نہ لیا جائے۔ تو اس لیے برائے مہربانی اپنے وکیل سے قریبی رابطہ رکھیں تاکہ وہ پڑھے، قانون آپ کو بتائے، اور بتانے کے بعد پھر آپ اس پر سفر کریں یا جس طرح سے بھی آپ کا معاملہ سمجھتے وہ کریں۔ یہ ہے ترتیب۔ اچھا، تیسرا سوال جو مسلسل ان دنوں میں آتا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا زرعی ویزے اب بھی کھلے ہیں؟ ہاں بالکل، زرعی ویزے اب بھی کھلے ہیں، اب بھی کھلے ہیں، لیکن وہی معاملہ کہ کچھ یونان کے پیریفیریاز میں ضلعی یونٹ میں وہ ویزے کھلے اور کچھ میں نہیں کھلے۔ اس کا واحد درست تحقیقی راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا مالک پیریفیریا اپلیکیشن کرے گا بذریعہ وکیل یا بذریعہ لنگوسٹک، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ کیا اس پیریفیریا میں یہ کام چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ تو یہ درمیان میں جو ایجنٹ ہیں ان کو بیچاروں کو تھوڑا سا نہ برا کہیں نہ اچھا کہیں، یقین کے لیے آپ براہ راست جو ہے پیریفیریا سے جڑیں تاکہ وہ کسی طرح سے آپ کو یقینی اور درست راستہ جو ہے میسر رہ سکے۔ یہ ہے، مختلف ساتھیوں نے آج مختلف جو سوالات لیا، زیادہ سوالات یوٹیوب والے نہیں لے سکوں گا، لائیو جو سوال ان 5 منٹس میں آ جائیں گے انشاءاللہ فضل تعالیٰ، اس پر میں اپنی رائے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اچھا، تو اب یہ ایک بڑا ضروری ہے، آج سیپولیا سے ضیاء
माशाल्लाह पूछ रहे थे, सीनियर अच्छे नेक वक्त नौजवान, और आप बड़े सारे नौजवान पूछते हैं कि अल्फा एना दियो वगैरह के इम्तिहानात जो हैं कब होंगे। तो जिया साहब भी सुन लें, दूसरे शहजादे जो तैयारी कर रहे हैं, जो पहले भी रह गए थे, वो भी सुन लें कि इम्कान है कि अल्फा एना दियो वगैरह के इम्तिहानात यूनान एलिनोमाथिया ग्रीक लैंग्वेज जिसे आप कहते हैं, उसके इम्तिहानात का इम्कान है कि अक्टूबर नवंबर में होंगे। अभी तक कोई ऐसी डेट की प्रेस रिलीज जारी हुकूमत यूनान ने नहीं की। ठीक है, तो तैयारी कर ले अक्टूबर नवंबर में। दूसरा सवाल अभी आया है अली चौधरी साहब की तरफ से, तो खुश आमदीद मेरे शहजादे, आपको वेलकम प्रोग्राम में। देखते हैं कि एग्रीकल्चर का जो वीजा जमा करवाया जाता है पेरिफेरिया या यूनान में कितने दिन बाद निकल आता है। ये जो अली चौधरी साहब आप या जितने भी शहजादे इस सिलसिले के तकरीबन यही ज्यादा सवालात होते हैं, तो इस पर कोई दिन या हफ्ते नहीं, मतलब इस पर यूनानी तरतीब में चल ये रहा है कि तकरीबन वैसे तो 2 हफ्ते में भी वीजा निकल आता है और बाद का 4 माह बाद भी नहीं निकलता। ये उस क्लर्क पर, ये उस अफसर पर मुनहसिर है कि अगर वो सुस्त काहिल है तो वो बड़ी सुस्ती और काहली से काम करेगा, अगर चुस्त है तो फौरी तौर पर, अगर उसको राह दिया है कानून ने तो फिर उस पर वीजा आ जाता है। अच्छा, इस सिलसिले में वीजे के बाद मेरे वतन अजीज पाकिस्तान में आज मैं एक सुबह एक नौजवान को एक बड़ी मेहरबान डॉक्टर हैं आंखों की, तो उनके पास लेके गया। तो नमाज जुमा भी आज दूसरा पढ़ सका, पहला जो था नहीं पढ़ सका। बहरहाल अल्लाह के बंदों के लिए आस उम्मीद का सबब बनना ये भी एक बहुत बड़ी इबादत है, और अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान कल्ब है कि गरीब मस्कीन मायूस जिनका कोई नहीं करता, जो कुछ हो सकता है अल्लाह के लिए मैं करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह ताला को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमारी नीयतों को और ज्यादा खालिस फरमाए, हमें और ज्यादा ताकतें दे के हम और ज्यादा कर सकें। तो इस सिलसिले में अब हकीकतन ये तलख बात है, लेकिन फिर कहनी पड़ती है कि जब ये वीजा यहाँ से निकल आता है, वीजा चला जाता है पाकिस्तान ग्रीक एम्बेसी में, और पाकिस्तान ग्रीक एम्बेसी में बाहर वो रिश्वत लेन देन का जो बेचारे सारी जिंदगी एक ही काम सीखा होता है कि ब्यूरोक्रेसी, FIA, थानेदार साहब, पुलिस की दलाली और मुख्तलिफ, तो उसमें एक ही नुकता सामने आता है कि रिश्वत किस तरह ली जाए और इस फर्द को किस तरह रुकावट पैदा की जाए, इसके पेपर कैसे कैंसिल कराए जाए। बदनसीबी की इंतहा, बदनसीबी की इंतहा, यानी कि आप देख लें कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का, मेरे वतन का वो बच्चा जिसको हुक्मरानों ने इस कदर चीटर बना दिया, इस कदर कि उसको आता ही सिर्फ शायद ये है कि रिश्वत किस तरह लेनी है, इसको किस तरह मुसीबत इसकी बढ़ानी है ताकि ये रिश्वत दे, और फिर और पूरे वतन में कोई फर्द नहीं जो उसे रोके। FIA जो रोकने का इदारा है वो सबसे आगे वाली लाइन में खुद ये काम कर रहा होता है। बहरहाल अल्लाह ही है कि कोई सिलसिला इसमें खैर का पैदा करे। अच्छा, उस सिलसिले में कहना ये था कि उनसे बच बचा शायद ना सके आप, मेरी ये गारंटी है, जमानत है कि अगर आप समझे, अगर उस पर लोग क्याम करें, तो यहाँ प्रदेश में अक्सर बेशतर ये बात मजहब लोग हैं, कुछ तो अक्सर की तादाद जो है ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि बद मजहब से ये तवक्को की जा सके कि वो करप्शन रोकेगा, वो बददियांती को रोक देगा, वो जो रुकावट है उसको रोक देगा। तो हाँ, मेरा भी तज्जिया, मेरा भी ये तजर्बा है रोजाना के मामलात का कि हाँ, अगर हम इकट्ठे होकर यहाँ ये मसला उठाएंगे तो वहाँ जितने भी दलाल, रिश्वत के एजेंट हैं अंदर बाहर ग्रीक सफारतखाने को, उनको रोका जा सकता है। अगर आप नहीं रोकना चाहते, नहीं खड़ा होना चाहते, तो वो आपकी अपनी ज़ाती मर्जी है, और वहाँ बहुत ज़्यादा रुकावटें पैदा की जाती हैं।
اور اس لیے پیدا کی جاتی ہیں کیونکہ رشوت دینے والے قیام نہیں کرتے اور پھر وہ رشوت لینے والے آسانی محسوس کرتے ہیں. اسی لیے تو کہا گیا ہے رشوت لینے والا اور دینے والا اور ان کے درمیان دلالی کرنے والا جہنم کے راستے پر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اچھا اس کے بعد سوال یہ آ گیا ہے آصف میاں صاحب ہیں. میاں صاحب کہتے ہیں سال 2022 میں نے تیسرے مہینے پیپرز جمع کروائے ہیں 7 سال کے ثبوت پر، اب تک جواب نہیں آیا. اچھا میاں صاحب اس سلسلے میں ایسا ہے کہ 2021-22 سے مسلسل یہ جو حکومت یونان ہے اور پیریفیریاز ہے بہت ہی زیادہ سستی سے کام ہو رہا ہے. آپ تو نئے بچے نئے نوجوان ہیں، نئے پیپر آپ نے جمع کرائے ہیں. جن کے پاس 10 سال کے پیپرز ہیں، جن کے فار ایور پیپرز ہیں، جن کے ایپی مکرون پیپرز ہیں، ان کو بھی 1 ماہ سے لے کر 1 سال اور 1.5 سال اور 2 سال تک ہو گئے ہیں. ان کو بھی انتہائی سست روی سے پروسیس کیا جا رہا ہے. تو یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی یہ پالیسی ہے کہ امیگرینٹس کو پیچھے کر دو اور سستی سے بس چلاتے جو جیسے ان کو چلانا ہے. بہرحال چلیں دوسری طرف یہ ہے کہ یونان کے حالات حاضرہ میں آج جمعۃ المبارک ہے، کل ہفتہ ہے، آخری دن ہے یہ 2. کل کا دن آخری دن ہے. کس چیز کا آخری دن ہے؟ یونان میں حکومت چینج ہونے جا رہی ہے. یونان میں عام انتخابات اتوار کے روز 21 مئی کو ہو رہے ہیں، جس میں یہ کرنا ہے کہ یونان کے لوگوں نے اور ہر اس فرد، مرد، بچے، چھوٹے بڑے جو 17 سال سے زائد ہیں، اگر ان کے پاس نیشنلٹی ہے یونان کی نیشنلٹی تو وہ ووٹ کر سکتے ہیں. اور جو پھر اکثریت لے گا وہ دوبارہ تقریباً اتوار کو شام 9-10 بجے تک یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ فاتح رہی ہے، اکثریت جس نے لی ہے. تو اس دفعہ مقابلہ بڑا سخت ہے، بڑا ٹائٹ ہے. اب وہ لوگ بڑی توجہ سے سن لیں جن کے پاس نیشنلٹی ہے. اچھا 2 قسم کے اس میں، ایک تو وہ لوگ ہیں ووٹ کاسٹ کر سکنے والے جو باہر یونان سے دوسرے ممالک میں، یعنی کہ یورپین ممالک، امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ وغیرہ، تو ان کا پروسیس بھی بتا دیتا ہوں. اور جنہوں نے پہلی دفعہ 17 سال سے زائد عمر کے وہ نوجوان بچے یا بزرگ، چھوٹے بڑے، مائیں بہنیں بیٹیاں جن کے پاس گریک نیشنلٹی ہے وہ ووٹ کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھیں. اچھا سب سے پہلے تو آپ اپنی پسندیدہ جماعت کے لیے ووٹ ضرور کریں. کل سیدھا نیشنل اسمبلی کے سامنے سیریزا کے سربراہ جو ہیں الیکسی چیپرا نے جب تقریر کی تو بہت ہی کثیر تعداد میں لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا. تو جس کی وجہ سے وہ دوسری جو پارٹی ہے اس کو اندیشہ ہو چلا، اور اندیشے کے بعد آج کا دن، کل کا دن بڑا گرم بحث کا دن رہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کر رہا ہے، جیسے جمہوریت میں یہ مختلف معاملات چلتے ہیں. تو ہوا کیا کہ کل کی پروگرامنگ اور شیڈول اور بہت زیادہ کثیر تعداد کی وجہ سے ان کا جو الیکشنل ترتیب چل رہی ہے، گیلپ چل رہے ہیں، جو ان کے تجزیے اور مختلف چل رہے ہیں، وہ ایسا ہے کہ 30، 31، 30.5، 31.5 کچھ اس طرح، یعنی کہ جیسے 2 دوڑ لگی ہے اور پاؤں پہ پاؤں ایک برابر جا رہے ہیں. اس قدر ٹائٹ مقابلہ ہے. اور اگر آپ تبدیلی کرنی چاہتے ہیں تو پھر بڑی ہوش سے، بڑی عقل مندی سے، بڑی دانائی سے، بڑی جلدی کر کے جن لوگوں کا ووٹ ہے وہ ضرور اپنی پسندیدہ جماعت کو ووٹ کریں. آپ پرائم منسٹر کے لیے صرف اور صرف 2 افراد ہیں. جناب الیکسی چیپرس کل کی سپیچ کے بعد آدھے سے 1 نمبر 1 یونٹ آگے جا رہے ہیں. تو کبھی جناب کریاکو میچوتاکی جو اب کے تھے موجودہ وزیر اعظم، کبھی وہ تھوڑا سا آگے نکل جاتے ہیں. تو کل کی کیفیت یہ ہے کہ امکان پھر ایک دفعہ سخت ترین مقابلے کے بعد بن چلا ہے کہ سیریزا پھر ایک دفعہ حکومت بن جائے گی. لیکن اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کا ووٹ ضائع نہ ہونے پائے.
اور آپ جب الیکشنل بوتھ پہ جائیں آپ باقاعدہ ورک کریں آج اور کل کا دن. ہر وہ فرد جس کے پاس یونان کی نیشنلٹی ہے وہ اتنا سخت مقابلہ ہے کہ آپ نے ایک ایک ووٹ جو ہے وہ ان کو کاسٹ کرنا ہے تاکہ یہ حکومت بن جائے. اور ووٹ کاسٹ کرتے وقت آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ وقت پر جائیں, صبح ہی جائیں اور جا کر وہاں جس پارٹی کو آپ نے ووٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ جو ہے سیریزا کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سیریزا کا فرد ڈھونڈیں, اور فرد ڈھونڈنے کے بعد جب آپ اندر جائیں گے تو ان کا پروسیس کیا ہوتا ہے, وہ بیلٹ پیپرز ہوتے ہیں. بیلٹ پیپر دیکھیں کہ آپ نے جہاں ووٹ کرنا ہے, بہتر یہ ہے کہ اس سے قبل آپ اپنی اس پارٹی سیریزا, کوکوے, اندارسیا, پاسوک, میرا یا جس بھی پارٹی کو آپ کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل آپ چاہتے ہیں کہ جناب الیکسی چیپرا جو ہے جس نے بہت زیادہ فارنر کی فیور کی ہے, امیگرینٹس کی, یہاں والے لوگوں کی, اگر آپ چاہتے ہیں کہ جناب الیکسی چیپرا کو ووٹ کرنا ہے تو ضرور اس سے قبل کہ آپ اندر جائیں, پولنگ بوتھ کے اندر جانے سے قبل آپ برائے مہربانی باہر کھڑے جو ان کے سیریزا کے جو لوگ ہیں ان سے ضرور ڈسکس کریں, ضرور معلومات لیں, ضرور پوری طرح مطمئن ہو کر آپ نے اندر جانا ہے. اچھا, جب آپ پولنگ بوتھ کے اندر چلے جائیں وہاں ایک سسٹم لگا ہوتا ہے, ایک رجسٹر پڑا ہوتا ہے اور بیلٹ پیپرز پڑے ہوتے ہیں. بیلٹ پیپر آپ پہلے لے لیں ان کارکنان سے اور پہلے ہی جو ہے ان کو آپ دیکھ لیں کہ کس پر آپ نے ووٹ کرنا ہے. کچھ علاقے ہیں جن میں بڑے علاقے جیسے ایتھن ہے, الفا ہے, اس میں 4 افراد کو آپ ووٹ یعنی کہ ٹک کا نشان لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو نشان لگاتے وقت ضرور مدد لے لیں, ضرور ہیلپ لے لیں, کہیں آپ کا ووٹ ضائع نہ ہو جائے. دوسرا جو نکتہ ہے, جب آپ اندر پولنگ اسٹیشن کے اندر جائیں گے تو پولنگ اسٹیشن کے اندر جاتے وقت ایک وہ فاکیلو آپ کو دیا جاتا ہے, ایک لفافہ, جیسے لیٹر کا لفافہ نہیں ہوتا لیٹر ڈالنے کے لیے, اس طرح لفافہ. تو اس پر مور بھی لگائی جاتی ہے اور وہاں جو پریزائڈنگ آفیسرز اکثر و بیشتر وکلا ہوتے ہیں, عدالتی کارروائی کے لوگ ہوتے ہیں, تو آپ نے جب اس سے وہ انویلپ لینا ہے, جب وہ فاکیلو لینا ہے, اس پر مور کے بعد اس کے سگنیچر بھی لینے ہیں. اگر اس انویلپ پر اس جس میں آپ نے بیلٹ پیپر ڈالنا ہے اگر اس پریزائڈنگ آفیسر کے سگنیچر نہ ہوں گے تو وہ ووٹ آپ کا ضائع ہو جائے گا. اور اکثر و بیشتر خریسی افغی چہ جائے کہ اس وقت الیکشن سے ان کو ٹھنڈا مار کے باہر نکال دیا گیا ہے, نہیں ہے, لیکن رائٹ ونگ کی جماعتیں وہ سمجھتی ہیں کہ یہ فارنر ہے, امیگرینٹ ہے, تو اس نے ہمیں ووٹ تو ڈالنا نہیں, تو ایسے چپ کر کے منا باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ اس کو پتہ ہی نہ چلے, نہ سائن کر لے اور کچھ غلطیاں کرے جس کی وجہ سے اس کا ووٹ ضائع ہو جائے. تو آپ نے ووٹ کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. کل کا دن برائے مہربانی اپنی پسندیدہ جماعت کے ورکرز سے ملیں, چوک میں, چوراہے میں, بلدیات میں, پلاکیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, بیٹھیں 10 منٹ, 5 منٹ, 20 منٹ, آدھا گھنٹہ ان کے ساتھ گپ شپ کریں, اپنا ووٹ, اپنی ترتیب, ہر چیز جو سوال ہے اس کو تیار کریں, اور پھر اتوار کے روز صبح کے وقت ہی صبح ہی آپ جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کریں. اس طرح جب آپ نے ٹھیک طریقے سے کام کیا تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ بہت زیادہ امکان ہے. جب کہ مقابلہ بڑا ٹائٹ ہے تو پھر جب آپ تھوڑی سی توجہ سے, تھوڑا سا ہوشیاری سے اپنے ایریے میں دیکھ لیں گے کون کون ووٹ کر سکتا ہے. ساری اقوام, جتنی بھی اقوام ہیں یہاں امیگرینٹس کی, وہ برائے مہربانی کوشش کریں کہ سیریزا کو ووٹ کاسٹ کریں تاکہ پرائم منسٹر کا مقابلہ جو ہے اس میں پھر جماعت جو ہے آپ کی پسندیدہ وہ آگے جا سکے. اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو فار ایگزامپل ہمارے بڑے سارے لوگ انگلینڈ چلے گئے ہیں جن کے پاس نیشنلٹی ہے, کئی امریکہ, کینیڈا, یورپ کے دوسرے ملک ممالک, جرمن وغیرہ میں چلے گئے ہیں. اچھا, اس سلسلے میں قانون یونان کا یہ کہتا ہے کہ وہ وہاں کی امبیسی میں پہلے اندراج کرائیں گے کہ میں ووٹ کاسٹ کرنا چاہتا ہوں, تو وہ اندراج کرانے والے لوگ پھر اپنا ووٹ کاسٹ کرا سکتے ہیں. عین ممکن ہے کہ آپ
जिनका पहले इंदराज नहीं वो वोट कास्ट ना कर सकें, क्योंकि इसमें कानून ने एक फजूल सी तशरीह की है, लेकिन उसके बावजूद आपने जरूर आजकल जो है वो जहां आप रह रहे हैं इंग्लैंड में, जर्मन में, ग्रीक एम्बेसी जाना है, विजिट करना है और वहां अपना इंदराज कराना है कि मैं वोट कास्ट करना चाहता हूं। एन मुमकिन है, क्योंकि कानून इस पे कहता है तकरीबन 1 साल कबल, फॉर एग्जाम्पल ये एक जर्नल जितनी भी मेरी तहकीक आई है उसके सामने इन्वेस्टिगेशन में यही आया है कि 1 साल कबल आप इंदराज कराएंगे तो फिर आप वोट कास्ट कर सकेंगे। अच्छा, मुमकिन है ये इसमें कोई रद्दोबदल हो गया और आप इसी वक्त वोट परसों जो इतवार के हैं उनमें शामिल हो सकें, इसलिए बराए मेहरबानी वो लोग भी जरूर जाएं, इंदराज करा दें। चलिए इस दफा अगर नहीं तो इसके बाद जब भी कोई वोट कास्ट करने का मौका आपके हाथ आता है तो फिर आप वोट कास्ट कर सकते हैं। ये तरतीब आप बराए मेहरबानी ज़हन में नशीर फरमा लीजिए। अच्छा जी, सनी गुजर साहब हैं, सवाल आ गया है, खुश आमदीद जनाब सर, जो बंदा IOM की तरफ से पाकिस्तान आया दोबारा वर्क वीजा पर आ सकता है? सनी गुजर साहब, बड़े सारे शहजादे जो IOM वगैरह की तरफ से या खुद गए थे, अगर उनका वीजा अप्लाई हुआ है, वीजा क्लियर हो गया है, तो कई बच्चे जो है मैं जानता हूं कि वो आ चुके हैं और दोबारा अपने अपने वीजों पर काम कर रहे हैं। नबील साहब है, खुश आमदीद मेरे शहजादे आपको प्रोग्राम में। नबील कहते हैं मैंने 2019 में कार्ड बनवाया था, लेकिन मेरे पास पहला सबूत 2018 का है और मेरे पास 2019 से लेकर आज तक एनसीमा भी है, क्या मेरे 6 एनसीमा काबिल कबूल हैं? 6 साल के शायद लिखना चाहते। अगर असाइलम वाले सबूत नहीं माने जाते, अच्छा मेरे शहजादे ऐसा है कि अब 2018 ये एक ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा मामला बन गया है। सवाल मैं आपका समझ गया हूँ कि आपके पास तो माशाल्लाह मुसलसल जो है वो एनसीमास है, आप मुसलसल काम कर रहे हैं। अब इसमें एक तो 1 जनवरी 2024 से और उसके बाद वो जो कानून नया कोदिका बेतानाश तफसील में वजाहत किया गया है कि भाई असाइलम का कोई सबूत नहीं माना जाएगा। इसमें मजीद अगर वजाहत ये भी कानून ने कर दी और वजारती हुक्मनामा में इसकी डिटेल्स आ गई कि भाई ना सिर्फ वो सबूत बल्कि वो दुरानिया भी नहीं माना जाएगा, तो फिर ये खतरा होगा कि फिर वो दुरानिया जब नहीं माना जाएगा तो उस दौरान सबूत भी ना माने जाएंगे। लेकिन इस पर थोड़ा सा सब्र करें, इसकी तशरीह में अभी तहकीकात बाकी है। अफजल गुजर साहब आगे हैं, खुश आमदीद। अफजल गुजर साहब कहते हैं कि सर मेरा 5 साल से आदिया परामोनी है, क्या मैं आदिया परामोनी बनवा सकता हूँ? साल से आदिया अरगासिया है, सॉरी जी। अच्छा, मैं परवेजा शहर में रहता हूं। अच्छा जी, और अच्छा ऐसा है कि ये अगर अफसर गुजर साहब अगर आपका आदिया अरगासिया चल रहा है तो अब उन इलाकों में आरजी आदिया पारामोनी भी बन सकता है। आपने मालिक से कहें कि फौरी तौर पर पेरिफेरिया से रजू करें और ऐन मुमकिन है कि आपका आरजी आदिया पारामोनी बन जाए, जिसके बाद फिर बाकायदा आपका आदिया पारामोनी भी बनने का इम्कान है। हाँ, बन रहा है, लेकिन कुछ पेरिफेरियाज में, सारे यूनान में नहीं। तो ये जनाब आप फौरी तौर पर उनसे कहें कि वो रजू करें। अच्छा, इसके बाद रिजवान अहमद साहब हैं। रिजवान अहमद, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद, वेलकम। कहते हैं कि लिवादिया में ज़री वीजा जमा हो रहे हैं। अच्छा, ये रिजवान साहब ने इतला दी है कि लिवादिया में ज़री वीजा, अब अगर सवाल है, हालांकि ये मैं आगाही समझता हूँ, तो लिवादिया में अगर जमा हो रहे हैं तो जमा कराए जाए। अगर नहीं हो रहे और अगर ये सवाल है कि पूछा जा रहा है कि जो है वो हो रहे हैं या नहीं, तो इसका एक ही तरीका कार है कि वहां पेरिफेरिया में
وکیل، لوگسٹی یا باس جب ایپلیکیشن کرے گا تو وہاں کا پیریفیریا آگاہی کرے گا. اس طریقے سے سرٹیفکیشن مل سکتی ہے. عدنان صاحب ہیں. عدنان صاحب خوش آمدید پروگرام میں. کہتے ہیں کہ سر میں یونان آیا ہوں، 12 سال پہلے میں یونان سے واپس آ گیا تھا، 6 سال رہ کر میری رہنمائی فرمائیں. اچھا 6 سال، 12 سال پہلے تھا اور پھر 6 سال رہ کے آ گیا. اچھا اس سلسلے میں میرے شہزاد و گزارش یہ ہے کہ وہ قانون تو جنرل، آپ بھائی سوالات بس اب اتنا ہی میں آج سوالات لے سکتا ہوں. بڑا معذرت خواہ ہوں کیونکہ سارا دن وہ اس شہزادے قاسم کے ساتھ لگ گیا، تو اس کی وجہ سے پھر وہ دوسرے کاموں میں تاخیر ہوگی. تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ جرنل اصل میں معاملات باتیں یہی ہیں کہ بنیادی طور پر زرعی ویزے اور مختلف معاملات. تو اب آخر میں یہ کہوں گا عدنان کے حوالے سے کہ جو نوجوان پہلے رہے ہیں اب پھر آگے، قانون جو ہے وہ اصل میں سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے. قانون اگر فار ایگزامپل یہ کہتا ہے کہ آپ بھیڑ بکری گائے بھینس زرعی ویزا تھرموکیپیا اور فش فارم وغیرہ میں آپ عادیہ ارگاسیہ یا عادیہ پارامونی عارضی بنوا سکتے ہیں. تو اگر تو آپ وہاں ہیں، اگر کسی مالک سے آپ کا اچھا ربط ہے تو اس طریقے سے اس عادیہ پارامونی کو لیگل پرمٹ کو حاصل کر لیں. اگر رہی بات کہ 12 سال پہلے تھا اب 6 سال رہ کے آ گیا ہوں، تو اس میں میری کیا ہے، قانون اس میں کوئی وضاحت نہیں کرتا. قانون 2 قسم کی وضاحت کرتا ہے. ایک تو مسلسل 7 سال سے اگر آپ یہاں یونان میں ہیں تو آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ اپنا لیگل پرمٹ جمع کرا سکتے ہیں. دوسرا یونان کہتا ہے، یونانی قوانین یہ کہتے ہیں کہ آپ کا مالک زرعی بنیاد پر آپ کو لیگل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. اگر یونان سے باہر ہیں آپ تو آپ ان اضلاع سے، ان پیریفیریاز سے، یہاں یونان میں اسے ضلع کو، اس یونٹ کو، ڈویژن کو پیریفیریا کہا جاتا ہے. تو اس میں برائے مہربانی وہ پیریفیریا اگر وزارت مزدور نے انہیں کہا ہے کہ ہاں یہاں مزدوروں کی ضرورت ہے تو وہ اپلیکیشن کر سکتے ہیں. یہ طریقہ کار ہیں اور ان طریقہ کار کے تحت جو ہے آپ اپنے ویزے کے لیے جائز کوشش کر سکتے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر آج بھی ایک نوجوان بلال، بڑا پیارا نام ہے، تو بلال کہہ رہے تھے کہ میرا ایک عزیز ہے، بہت زیادہ مطلب ضرورت مند ہے، تو برائے مہربانی جہاں کہیں بھی ہو جتنے بھی پیسے لگیں تو ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، گارنٹی رکھنے کے لیے تیار ہیں، تو وہ ویزا لگوا لیں. برائے مہربانی گزارش سن لیجئے کہ ان ویزوں پر کوئی پائی، کوئی پیسہ، کوئی سینٹ نہیں لگتا. صرف اور صرف ٹکٹ لگتی ہے اور ویزا فیس ہوتی ہے، اور پاکستان میں اگر 200-400 یورو لگتا ہے تو وہ لگتا ہے. ان تمام اقسام کے ویزوں پر کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے. وہ تو آپ نے مہربان ہماری بیوروکریسی کے تیار کردہ سسٹم کے تحت جو آپ کو لوٹنے کا سسٹم ہے، وہ لوگ جو خوبصورت کپڑے کاٹن شاٹن پہن کے جنہوں نے ساری زندگی بیچاروں نے یہ کیا ہوتا ہے لوٹ مار کرنے کا معاملہ، تو وہ پھر آپ کو کہتے ہیں 15 لاکھ دے دیں، 20 لاکھ دے دیں، اس کے پاس ایجنٹل رکھ دیں، گارنٹی رکھ دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، یہ ویزا آپ آگے سفر کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی مختلف چیٹنگز اور دھوکہ اور فریب و مکر اور لوٹ کا معاملہ جو ہے اس سلسلے میں، تو کوشش میرا ذاتی یہ ایک تجربہ ہے کہ اگر آپ دل لگا کے کوشش کریں گے نا کہ میں وہ راہ تلاش کروں جس سے میں جائز بغیر پیسے دیے جاؤں، تو ایک دن وہ راہ پیدا ہو ہی جائے گی، آپ کو وہ مل جائے گی راہ. اب رشوت لینے دینے والوں کو بہت زیادہ سختی سے کیوں کہا گیا کہ جہنمی ہے؟ کیونکہ جب ایک رشوت دے گا، دوسرا رشوت لے گا، ایک خرابی کرے گا، دوسرا اسے قبول کرے گا، ایک لوٹے گا، دوسرا لوٹنے کے لیے تیار ہوگا، تو یہ سسٹم برباد ہو جاتا ہے. سسٹم کو خراب کر رہے ہوتے ہیں مجبور اور بے بس بھی مل کے اور لوٹنے والا بھی مل کے. اس لیے پھر دونوں کو جرم اور جرائم کا سخت وعیدیں سنائی گئی. میرے بچوں، گزارش یہ ہے، آپ کا حق ہے
کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کوشش کریں، لیکن میرے بچوں کیا آپ کو یقین نہیں آتا کہ آپ کا مقدر، آپ کا نصیب، آپ کے خدا اس وحدہ لا شریک نے لکھ دیا ہے، وہ آپ کا رزق، آپ کا مقدر آپ کا ہے۔ مولا علی حیدر قرار فرماتے ہیں کہ رزق انسان کا اس طرح پیچھا کرتا ہے جس طرح موت، اور پھر پوچھتے ہیں کہ کیا موت سے کوئی فرد بچ سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں۔ کوئی یقین کرے، کوئی یقین نہ کرے، کوئی ایمان والا ہو، کوئی بے ایمان ہو، اس بات کا اسے پورا یقین ہے کہ ایک دن موت آ کے ہی رہتی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ موت اگر آ کے رہتی ہے تو آپ کے حصے کا مقدر، آپ کے حصے کا رزق بھی آپ تک پہنچ کے رہتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ تعجب ہے اس رزق کے لیے اپنا دین ایمان خراب کر دے انسان جس نے اس بندے کی جان چھوڑنی نہیں۔ تو میرے بچوں تھوڑا سا یقین پیدا کریں، تھوڑا سا اپنے ایمان کو تازہ کریں، یقین کریں میری زندگی کا یہ تجربہ ہے۔ اگر آپ خدا کی شانیں دیکھنا چاہیں تو ایمان پیدا کریں، آپ کو ایمان والے مل جائیں گے، وہ رستے مل جائیں گے۔ اور اگر آپ سمجھیں نا کہ بھائی ایتھے اے سارا کچھ چلتا ہے، بھائی لال رام رشوت فلانا دھمکانا، تو پھر ہاں وہی ملے گا جس کی طرف تگدو کریں گے، جس کی طرف کوشش کریں گے۔ بہرحال چلیں یہ باتیں ہیں، آپ اصل میں وہ سسٹم ایسا ہے۔ وہ آخر میں کہتا جاؤں ایک دو باتیں کہ چلیں رہنے دیتا ہوں، یہ ذرا سخت بات ہے، رہنے دیتا ہوں۔ تو آخر میں یہ بات بتا دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا زیادہ حق ہے کہ آپ جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر اپنے آپ کو مر جانے والا، زندگی گزارنے والا بنائیں۔ یہ سیاسی جماعتوں کے یہ جو ایک ڈرامے باز سے نکل کر دوسرے کے چنگل میں پھنسنا، تیسرے کے چنگل سے نکل کر چوتھے کے چنگل میں پھنسنا، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ بڑا اہم ہے، یہ بڑا ضروری ہے، اور بہت کثیر تعداد میں بڑے نیک وقت بچوں کو ان ڈراموں کا ایک کمزور ترین مورا میں دیکھ کے تو وہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، مر جاؤں گا، موت ہی مجھے چھڑا سکتی ہے۔ بھائی یہ کیوں نہیں کہتے کہ قرآن کا راہ جو ہے، اللہ کا حکم جو ہے، وہ تب ہی چھوٹ سکتا ہے جب میری موت آ جائے۔ یہ کیا طریقہ ہے زندگی کا کہ یہ جی فلاں شریف صاحب ہے، یہ خان صاحب ہے، یہ فلانے زرداری صاحب ہے، تو موت ہی ان سے چھڑا سکتی ہے۔ اللہ کے بندو پناہ مانگو خدا کی، شیطان مردود سے پناہ مانگو کہ ایسے فکرے کہتے ہو۔ کہو کہ خدا کا حکم مجھ سے صرف اس وقت چھوٹ سکتا ہے، انسانیت، سچ، پاکی، پاکیزگی، خیر اس وقت چھوٹ سکتی ہے جب موت آ جائے۔ اس سے پہلے کوئی دنیا کا کلمہ، کوئی فکرہ مجھ پر وہ اثر نہیں کر سکتا جو اللہ کا حکم کر سکتا۔ یہ باتیں ہوتی ہیں کرنے والی۔ پچھلے تقریباً آج ایک بچے نے وہ ایک 50 یورو جو ہے وہ اپنی معاونت جو پاکستان کمیونٹی کی ویلفیئر ہے اس کے لیے کی، اور نام ان کا میں نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے عطا فرمائے۔ تو حقیقت یہ ہے میرے بچوں کہ قومیں سنور جاتی ہیں، آسمانوں تک پہنچ جاتی ہیں جب قوموں میں کچھ لوگ احساس کرنے والے پیدا ہو جائیں۔ اب آپ اتنے اچھے ہیں، اتنے پیارے ہیں، اتنے بہترین ہیں، اس کے باوجود معذرت سے یہ تلخی والا سوال آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی پاکستان کمیونٹی کا سسٹم اور نظام کس طرح چلتا ہے۔ 100 دفعہ بتا چکا ہوں، 1000 دفعہ بتا چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود نہ یقین نہیں نہ آتا، کیونکہ جب اس طرح دیکھا ہی نہ ہو کہ اتنا اصرار، اتنی قربانی، اتنی آزمائشیں، اتنی بے سر و سامانی، اور پھر جنون سے، پھر عشق سے، پھر پورا مطلب سینے کے زور سے اللہ کے توکل پر پھر فرد چل رہا ہو۔ یقین پیدا کرنے کے لیے آؤ جڑ جائیں، ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں۔ قوموں کے نظام، قوموں کے سسٹم، قوموں کے جڑنے سے بنتے ہیں۔
تو اگر فار ایگزامپل آپ پھر دوبارہ، میں جاوید اسلم کون ہوں جو سارا دن دیوانوں کی طرح بڑے عشق سے بڑی محبت سے، کبھی اس بیچارے کا بازو ٹوٹ گیا، کبھی اس کا سر پھوٹ گیا، کبھی اس کو آنکھیں نظر نہیں آ رہی، کبھی اس کو یہ، بہت تھوڑے لوگوں کا کر سکتا ہوں، بہت شکایات ہیں، بہت لوگ رہ جاتے ہیں، پھر بھی الحمدللہ رب العالمین کر سکتا ہوں۔ تنہا دار نہیں، مال کے لیے نہیں کرتا، دولت کے لیے نہیں کرتا، کوئی سرمایہ نہیں، کوئی تنہا نہیں، کچھ بھی نہیں، اور پوری قوم مل کے اگر دفتر کے لیے 100 یورو اکٹھا نہ کر سکے، پھر بھی یہ کام کر رہے ہوں، چل رہے ہوں، تو اس کو بہت بڑی غنیمت جانے۔ میں جاوید اسلم اللہ سے ڈرتے ہوئے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں وہ جاوید اسلم ہوں جو 100 لوگوں کو روزانہ کا کھانا کھلا سکتا ہوں، اتنے پیسے کما سکتا ہوں کہ کم از کم، اب ممکن ہے یہ غلط ہو، یہ فضول ہو، 5، 7، 10 ہزار یورو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ نے اتنی عقل دانائی دی ہے کہ میں ہر ماہ 10,000 یورو کما سکتا ہوں۔ لیکن یہ جو کام ہے نا، اس میں اگر 5 یورو بھی میرے پاس میسر نہیں ہوتے تو پھر مجھے کوئی نہ کوئی یقین تو ہے نا کہ کچھ نہ کچھ نفع میرا ہے، اور وہ وحدہ لا شریک کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں کہ ایک ہی نفع ہے، ایک ہی عشق ہے، ایک ہی شوق ہے، ایک ہی محبت ہے، کہ وہ وحدہ لا شریک تو جانتا ہے نا کہ ایمان والے، یقین والے، بے سر و سامانی والے مجھ پہ توکل کر کے دوڑ رہے ہیں۔ تو یہ اگر دنیا کے لیے لالچ کرنے والے دوڑتے ہیں تو اللہ کے لیے بھی دوڑنے والے موجود ہیں۔ اور برائے مہربانی آپس میں ایک دوسرے کو وسوسے نہ ڈالا کریں، ایک دوسرے کا ایمان یقین نہ چھینا کریں۔ کھلے عام گزارش کرتا ہوں کہ کوئی بھی فرد آپ سے بات کرے، شکوے کی، شکایت کی، الزام کی، بہتان کی، اس میرے بچے کو، چھوٹے یا بڑے کو، ماتھا چوم کے، اس کی منت ترلا کر کے، اس کے گٹے گوڈے کو ہاتھ لگا کے اس کو کہیں آئیں ذرا جاوید صاحب کے پاس چلتے ہیں، وہ نہ آئے تو مجھے کہیں جاوید صاحب یہ فرد یہ الزام لگا رہا ہے۔ بہتان تو ضرور ہو سکتا ہے، وہ اپنے دل کی بڑھاس تو بیچارہ ضرور نکال سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کے دل میں جرأت اور غیرت نہیں نہ ہوتی، وہ سمجھتا ہے کہ سب کوئی میں کہوں کہ یہ بھی بزدل ہے، یہ بھی چور ہے، یہ بھی چکا ہے، یہ بھی ایسے ہے۔ تو دہائی ڈال کے یہ کہتا ہوں کہ صرف اللہ کے لیے، صرف پاکیزگی کے لیے، صرف اس لیے کام کرتا ہوں کہ اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی سے سر بلند رہتا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کریم کی شانیں دیکھنی ہے تو دیکھیں، پھر توکل اللہ پر جو چلتے ہیں ان کو کسی مال کی، کسی دولت کی ضرورت نہیں۔ ہاں، آپ کی دعا محبتوں کی بڑی اشد ضرورت ہے، اور حساس تھوڑے سے لوگ بھی ہوں نا، روشنی کی ایک کرن، چھوٹی سی گپ اندھیرے والے کمرے میں چھوٹی سی روشنی کی کرن ہو تو وہ ساری دنیا محسوس کر سکتی ہے۔ اسی طرح نور ایمان ہے کہ چھوٹا سا بھی ہو، توکل اللہ ہے تو اس سے کام ہو جاتے ہیں۔ لیجیے جناب، اللہ کی امان میں اللہ کے رکھے، فی امان اللہ، السلام علیکم۔